बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम बिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। अल फ़स्लु तासिउ फ़िल महर व युसम्मा सिदाक़ु अयज़न व हुवा मा तस्तहिक़्क़ुहुल मरअतु बिजअलिही फ़िल अक़्द औ बितअयीनिही बअदहु औ बिसबबिल वत्अ औ मा बिहुक्मिही अला मा सयअती तफ़सीलुहु। यहाँ पे जो नामी फ़सल है वो महर के मुतल्लिक़ है, और सबसे पहला जुमला ये लिखा कि महर का जो दूसरा नाम है वो सिदाक़ भी क्या है इस्तेमाल होता है। तो सिदाक़ कहें या महर कहें, दोनों एक चीज़ें हैं, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। महर की जो तारीफ़ है वो ये है कि मा तस्तहिक़्क़ुहुल मरअतु, कि महर वो चीज़ होती है कि खातून जिसकी मुस्तहिक़ बनती है। खातून जिस चीज़ की मुस्तहिक़ बन जाती है उसके सबब क्या होते हैं। पहला सबब ये हो सकता है कि बिजअलिही फ़िल अक़द, कि उसे जो है वो अक़द के अंदर क्या है करार दिया हो। तो अक़द के अंदर वो शर्त के तौर पे करार देगी, जैसा कि अक़द मुत्ता में जो है वो अक़द के अंदर जो है वो शर्त के तौर पे करार देना क्या है ज़रूरी होता है, वरना अक़द बातिल होता है। और बितायीनी बादहू, या अक़द के अंदर नहीं करार दिया बल्कि महर को मुअय्यन किया गया बादहू बादल अक़द, अक़द के बाद। ये निकाह दैमी में ये बयान करेंगे कि निकाह दैमी में महर को मुअय्यन करना अक़द के दौरान ज़रूरी नहीं होता, बाद में जिस तरह भी हो जाए। तो ये दो चीज़ें तो जो है वो हमें पता है कि यहाँ पे महर होता है। कुछ ऐसी चीज़ें में भी जिक्र होंगी कि जिसे महर कहा जाता है और जो हमारे लिए क्या नहीं होंगी। और बेसबबिल वत्अ, किसी खातून से जो है वो ज़िना होता है तो उस ज़ानी के ऊपर भी क्या है बात सूरत में ऐसी होती है कि उसे क्या है महर उसे देना पड़ता है। और मा हुआ बेहुक्मी, या जो वत्अ के हुक्म में है कि जिसकी तफसील क्या है बाद में आएगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें जो है वो खातून को बहुत सारा क्या है वो महर देना पड़ता है, जो महर मिस्ल होता है वो क्या देना पड़ता है। मसला नंबर 286 है कि कुल्लु मा युमकिन अन यमलिकहुल मुस्लिम यसिहु अन युजअलहु महरन, हर वो चीज़ के जिस चीज़ का मुसलमान मालिक बन सकता है, सही होता है कि उसे महर के तौर पे करार दिया जाए। यानी जिसका इंसान मालिक बन सकता है उसको महर के तौर पे रख सकते हैं, बिशर्त अन यकूना मुतमव्विलन उर्फन अला लहवत लुज़ूमन। और एहतियात लाजिम क्या है कि उर्फ के मुताबिक वो ऐसी चीज़ हो कि जो मुतमव्विल शुमार होती हो, यानी ऐसी चीज़ कि जो माल शुमार होती हो, जिसमें उर्फ में जो है वो कहा जाता हो कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसके बदले में जो है वो पैसा खर्च किया जाता है और ये क्या माल है। वगरना तो हम ये कह सकते हैं कि जो तिनके हैं, झाड़ू के तिनके हैं, एक टूटा हुआ धागा है, उसका भी इंसान मालिक होता है। वो जिसका है वो उसका मालिक तो है, मालिक है, लेकिन उसमें क्या है इसकी कोई मालियत नहीं है। मुतमव्विल उर्फन एहतियात लाजिम तौर पर ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों की जिसकी कोई ना कोई मालियत हो, चाहे थोड़ी मालियत क्यों ना हो। जबकि ये जो धागे हैं, ये जो तिनके हैं, ये जो छोटे मोटे पत्थर हो गए, ठीक है, आम पत्थर, इनकी क्या है कोई मालियत क्या उर्फ में नहीं होती। हाँ, इसका मालिक होता है, इंसान मालिक होता है, लेकिन मालियत नहीं होती। तो ये क्या है पहली शर्त हो गई कि वो चीज़ ऐसी हो कि मुसलमान उसका मालिक बन सकता हो और साथ एहतियात लाजिम के तौर पे उसकी मालियत भी हो। आइनन का ना और दैनन, अब वो चीज़ जो है वो आइन की शक्ल में हो या दैन की शक्ल में हो। आइन और दैन की ताबीर इस्तेमाल होती है कि जिसको आप शख्सी और कुल्ली भी क्या कह सकते हैं। आइनन को खारजी शख्सी और दैनन को क्या कहेंगे कुल्ली से जिम्मा, ठीक है। आइनन की क्या मिसाल होगी कि उसने जो है वो बाकायदा वो जो नोट था 5,000 का वो बाहर रखा, खातून के सामने रखा और उसे कहा कि ये जो नोट है 5,000 वाला, इसी के ऊपर मैं क्या करूँगा निकाह करूँगा, ठीक है, इसको मैं क्या देता हूँ महर के तौर पे करार देता हूँ। तो इसे क्या कहा कि ऐन खारजी, खारिज में वो नोट क्या मुअय्यन कर दिया। तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता, आमतौर पे क्या होता है दैनन होता है। दैनन क्या मतलब, वो कहता है कि मेरे जिम्मे पे है कि मैं 5,000 क्या दूंगा महर दूंगा। यानी वो यूँ कह देते हैं कि 5,000 जो है महर दूंगा, 5,000 निकाल के रखा नहीं है। इतना कहना है कि मैं 5,000 महर दूंगा, तो ये 5,000 आइन खारजी नहीं बन जाता, बल्कि ये क्या होता है दैन होता है।
اسے کیا کہتے ہیں کہ اب یہ اس کی گردن پہ کلی پہ ذمہ آ گیا، جیسے جو ہے وہ نکاح ہو جائے گا تو خاتون جو ہے وہ فوراً کیا ہے اس کی مالک بن جائے گی اور اس سے مطالبہ کیا ہے کر سکے گی۔ تو ہمارے جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں مارکیٹ وغیرہ میں وہ یہ دین کی شکل میں ہوتے ہیں، کلی فی ذمہ کی شکل میں ہوتے ہیں، کہ ہم خارج میں نوٹ کیا معین نہیں کرتے کہ یہ والا نوٹ ہے اور اس کے بدلے میں کیا چیز نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں دین کے جو انسان کی کیا ہے ذمے پہ ہوتا ہے، یعنی دین کا مطلب قرض نہیں ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے ذمے پہ ہو، ذمے پہ کیوں بن رہی ہے اس کے اسباب ہوں گے۔ تو قرض ایک سبب دین ہے، دین نہیں ہے قرض، قرض کیا ہے دین کا ایک سبب ہے، جیسے کہ جلد ثانی میں کیا یہ فرق گزر چکا ہے۔ او منفیات لعین، یا وہ چیز کیا ہے عین اور دین نہ ہو بلکہ منفیت ہو، کوئی فائدہ ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کس چیز کا فائدہ ہو؟ لعین مملوکت، کہ ایک عین ہے جو اس کی ملک میں ہے، اس مرد کی ملک میں کیا ہے کوئی چیز ہے، جیسے گھر ہو گیا، اقار کوئی زمین ہو گئی، حیوان ہو گیا یا حیوان کی طرح کی کوئی چیز گاڑی ہو گئی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو کرائے پہ کیا دے سکتا ہے، زمین کو جو ہے وہ ایجار پہ دے سکتا ہے، کرائے پہ دے سکتا ہے، گاڑی کو اس طریقے سے۔ تو اب وہ مہر میں کیا معین کرتے ہیں؟ مہر میں گاڑی معین نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ یہ گاڑی جو ہے وہ فرض کریں کہ 2 مہینے تک جو ہے وہ میرے پاس رہے گی فری میں، ٹھیک ہے، یعنی میں گاڑی کو اپنی ملک میں نہیں لے رہی بلکہ گاڑی کو جو منفیت ہے اس سے جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس کو کیا ہے مہر کے طور پہ لے رہی ہوں۔ یا اسی طریقے سے وہ کہتی ہے کہ یہ جو مکان ہے تمہارا یہ میں اپنے نام پہ نہیں لکھوا رہی، لیکن 2 سال کے لیے مکان جو ہے وہ میرے استعمال میں رہے گا، یعنی اس کی جو منفیت ہے وہ کیا ہے میرے پاس رہے گی اور اس کا کرایہ کیا میں نہیں دوں گی۔ اچھا یہ ہو گیا۔ وَيَصِحُ جَعْلُهُ جَعْلُ الْمَهْرِ، اور یہ بھی صحیح ہوتا ہے کہ مہر کو قرار دیا جائے منفیت الحر، ایک انسان بندے کی جو منفیت ہوتی ہے، آزاد بندہ، آزاد بندے کی کیا منفیت، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے، آزاد بندہ جو کام کرتا ہے کسی کے، جو مزدوری ہو جاتی ہے، کسی کے گھر بنانا ہو جاتا ہے، ٹیچنگ ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی چیز سکھانا ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی کیا ہوتا ہے کورٹ میں اس کی بھی فیس ہوتی ہے، اس کی فیس ہوتی ہے، اگرچہ لوگ کیا ہے کچھ فری میں سکھاتے ہیں لیکن باقاعدہ کیا اس کی فیس ہوتی ہے۔ تو وہ اس طرح کہہ سکتی ہے کہ جو فلاں انسان ہے کہ فلاں انسان جو ہے وہ ہمارے گھر کا کیا ہے کام کرے گا، ٹھیک ہے، یہ اس نے مار کرا دیا کہ فلاں جو انسان ہے یا وہ جو مستری ہے وہ ہمارا گھر بنا کے دے گا، اس چیز کو میں کیا مار میں رکھتی ہوں، تو یہ بھی کیا رکھ سکتے ہیں۔ حتی عمل زوج نفسی، یہاں تک کہ خود جو شوہر کا عمل ہے اس کو بھی رکھ سکتی ہے، شوہر اس کا خود مستری ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ نکاح کرتی ہے کہ تم جو ہے وہ ہمارا گھر کیا بنا کے دو گے، تو یہ بھی کیا نظام چل سکتا ہے وہاں پہ۔ اب انہوں نے مثال کیا دی کہ تعلیم صنعت، جیسے کہ اس نے کیا مہر رکھا کہ کوئی صنعت، صنعت کے کیا ترجمہ کریں گے، ہنر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہنر کی جو ہے وہ تعلیم کیا دے گا مجھے، شوہر کیا ہے تعلیم دے گا مجھے کسی ہنر کی، اور صورت ونحوی، یا کوئی صورت کیا ہے قرآن کی مجھے سکھائے گا، ونحوی صورت کی طرح کے کوئی علم کیا ہے مجھے سکھائے گا، یعنی قانون کیا ہے کہ من کل عمل محلل، کوئی بھی حلال کام ہے تو حلال کام کی اس کے اوپر کیا ہے شرط رکھ سکتی ہے کہ یہ کام کیا ہے تم مجھے کر کے دو گے تو یہ کیا ہوگا میرا مہر ہوگا۔ بل یصح جعلہ حقا مالیا قابلا للنقل والانتقال، بلکہ صحیح ہے کہ مہر قرار دیا جائے ایک ایسے حق کو کہ جس حق کی کیا ہے مالیت ہوتی ہو اور وہ حق کیسا ہوتا ہو کہ نقل و انتقال اس میں جائز ہوتی ہو، جیسے حق تحجیر کہ ایک جنگل ہے بیابان ہے وہاں پہ اس نے پتھر رکھے، وہ جگہ کیا اپنی کیا قابو کی قبضہ کیا، تو اب اس کو حق کیا اس سے کیا تعمیر کرنے کا، حق تحجیر اسے مل گیا، تو اب یہ حق تحجیر آگے بیچ بھی سکتے ہیں، اس کی بھی کیا مالیت ہے، تو خاتون اسے کہہ سکتی ہے کہ تم یہ جو بیابان میں تم نے اپنی جگہ سے رکھی ہوئی ہے اسے تعمیر کرنے کا کیا تم مجھے حق دو، ٹھیک ہے، میں تعمیر کروں گی تو میں اس چیز کی کیا مالک بن جاؤں گی، تو ایسا کیا نظام چل سکتا ہے۔ ونحوی، اس طرح کے کوئی اور بھی کیا حقوق ہو سکتے ہیں لیکن قابل نقل اور انتقال ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہمارے معاشرے میں مثال دی جاتی ہے کہ تم مجھے جو ہے وہ زیارات کرواؤ گے، یہ حق کے مہر رکھتے ہیں، تو زیارت امام حسین کی حق کے مہر رکھا، تو یہ کس کیٹیگری میں آئے گا یہاں پہ، یعنی وہ زیارت امام حسین کروائے گا، یعنی زیارت امام حسین کا مطلب ہوتا ہے کہ زیارت امام حسین کے اخراجات تم دو گے، یہ مطلب ہوتا ہے، اخراجات کا پیسے کی بات آ گئی تو وہ دائنن میں چلا جائے گا۔
مالیت تو ہے نا، اس کی مالیت اچھی خاصی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس میں جائے گا؟ یہ دین میں کیا جائے گا؟ کہ زیارت حسین تو ایک عنوان ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سارے جو اخراجات ہیں وہ بھی ہوں گے، اور اس کا انتظام کرنا، یعنی عمل بھی اس میں آ جائے گا، دین بھی آ جائے گا۔ عمل کیا ہے کہ وہ جو گاڑی وغیرہ کا انتظام کرنا، ٹکٹ کروانا، یہ عمل ہے نا، کہ جو یہ نہیں ہے کہ خاتون کو فقط پیسے دے کے دے گا کہ تم اپنا خود انتظام کرو، نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ زیارت امام حسین مجھے کرواؤ گے، کیا مطلب کہ یہ عمل بھی تم پورا کرو گے، پاسپورٹ بنوانا، ویزا لگوانا، لے کر جانا، ٹھیک ہے، واپس لے کر آنا، یہ عمل ہو گیا نا، یہ کس میں جائے گا؟ وہ منفیت الحر میں آ جائے گا۔ ہاں کافر سے بیچ سکتا ہے، تو کافر کے ساتھ بیچنے والا بھی ایک عمل ہے، وہ بھی ذمہ داری ہے۔ ہاں خود جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی شرط نہیں ہے۔ تو یعنی اس میں عمل کی بات بھی آ جاتی ہے منفیت الحر کی، اور دین کی بات بھی آ جاتی ہے، دو چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی، لا تقدیر للمہر فی جانب القلۃ، کم سے کم کتنا مہر ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں جی جانب قلت میں کوئی مہر کی تقدیر نہیں ہے۔ فیصح، پس مہر صحیح ہے، ما تراضى علیہ الزوجان وان قلا، کہ جس کے اوپر کیا میاں بیوی راضی ہو جائیں، اگرچہ وہ کیا ہے بہت تھوڑا ہو۔ قانون کیا رہے گا کہ ما لم یخرج بسبب القلۃ عن المالیت، کہ اتنا تھوڑا نہ ہو کہ پھر اس کی عرفاً مالیت ہی ختم ہو جائے۔ وہ کہ چاول کے 4 دانے ہیں، ٹھیک ہے، مہر کے طور پر ہم رکھتے ہیں کہ چاول کے 4 دانے، دال کے 4 دانے، اس کی کیا مالیت نہیں ہوتی۔ وہ مثال بھی دے رہے ہیں کہ حبۃ من الحنطۃ، ہم نے 4 دانوں کی مثال دی، صحیح سستانی نے کیا بہت ہی تھوڑا کر دیا، کم سے کم۔ گندم کا کیا ہے 1 دانہ، حبۃ من الحنطۃ، گندم کا 1 دانہ۔ وَقَضَى لَا تَقْدِيرَ لَهُ فِي جَانِبِ الْكَسْرَةِ، اور اسی طریقے سے جو جانب کثرت ہے اس میں بھی مہر کی کیا کوئی مقدار معین نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نام یستحب ہو، لیکن مستحب کیا ہے کہ ان لا یتجاوز به مہر سنت، کہ جانب کثرت میں جو مہر ہے وہ تجاوز نہ کرے مہر سنت سے، مہر سنت سے زیادہ نہ ہو۔ وہ 500 درہم، مہر سنت کتنا ہوتا ہے؟ 500 درہم۔ درہم کتنے ہوتے ہیں؟ چاندی کے ہوتے ہیں۔ ایک چاندی کا درہم جو ہوتا ہے وہ آدھے مسکال کے برابر ہوتا ہے، 2.52 گرام بنتا ہے۔ یہ ٹوٹل حساب تقریباً کریں تو 1250، یعنی 1 کلو اور 1 کلو اور پاؤ چاندی بنتی ہے۔ 1 کلو اور پاؤ چاندی جو بنتی ہے یہ کیا ہوگا؟ مہر سنت ہوگا، اس سے کیا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مہر سنت کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب بھی کسی خاتون سے شادی کی ہے تو انہوں نے یہی مہر رکھا ہے، 500 درہم۔ اور جب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے یہ مہر رکھا گیا، امیر المومنین صاحب نے اپنی زرہ بیچی اور یہ مہر کے پیسے لے کر آئے 500 درہم، تو اس وقت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بھئی لوگوں کی جو بیٹیاں ہیں ان کا جو مہر ہے وہ بھی درہم اور دینار ہے، میرا مہر بھی درہم اور دینار ہے، تو پھر فرق کیا رہے گا رسول کی بیٹی میں باقی میں؟ اس وقت جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا اللہ کے رسول سے کہ میرا مہر یہ رکھا جائے کہ میں آپ کی امت کے جو گناہ گار ہوں گے ان کی میں شفاعت کر سکوں، مجھے حق شفاعت چاہیے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل جو ہے وہ ایک ریشم کا ٹکڑا لے کر آئے تھے، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جعل اللہ مہر فاطمہ شفاعت امت اسات امت ابی، یہ ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ مہر کیا انہوں نے رکھا صحیح، لیکن وہ سارے کا سارا کیا ہے انہوں نے معاف کر دیا، مولوی السلام کو کیا واپس کر دیا۔ اس کے پھر وہ 3 حصے بنائے گئے، اور ایک حصے سے تو باقاعدہ کیا ولیمے کا سارا انتظام کیا اسی سے ہوا، باقی دوسرے حصے سے گھر کا سامان وغیرہ مکمل اس سے لایا گیا، اور جو تیسرا حصہ بچا تھا خوشبو کا جو ہے نا، خوشبو اور کپڑوں کا جو ہے نا اس سے سارا خرچ نکالا گیا۔ تو بہرحال یہ مہر سنت اس طریقے سے ہے۔ اب 1 کلو اور پاؤ جو چاندی ہے وہ لاکھوں میں بنتی ہے، تو وہ لاکھوں میں مہر سنت کی مقدار تو یاد ہے، لاکھوں میں ہے، لیکن آگے اس کا جو عمل ہوا ہے وہ بھی یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فقط مہر رکھیں اور خاتون اپنی جیب میں ڈال رہے، سنت پہ عمل کرنا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تو پھر کیا کریں؟ پورا عمل کریں، ٹھیک ہے۔ پورا عمل کیا ہے کہ وہ پھر شوہر کو کیا واپس بھی کر دیں، اتنا بڑا رکھ۔ فلو اراد تجاوزہ، اگر جو ہے وہ ارادہ یہ ہو کہ تجاوز ہم کریں گے کہ مہر کو ہم زیادہ رکھیں گے کیونکہ جی ہمارے کاروبار وغیرہ زیادہ ہیں اور پروگرام یہ ہے کہ مہر کیا زیادہ رکھیں، اب وہ مہر 8-10 لاکھ رکھ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ بنتا ہے، مہر سنت سے کچھ زیادہ بنتا ہے، پھر کیا طریقہ ہے کہ مستحب پہ بھی عمل ہو جائے
اور ہم کیا زیادہ مہر بھی رکھ لیں. فلو اراد تجاوز جعل المہر مہر سنت و بذل زیادہ. اس کا طریقہ کیا ہے کہ مہر وہ کیا رکھے، مہر سنت ہی رکھے، باقی جو اضافی اس کا دینے کا پروگرام ہے بیوی کو تو وہ کیا اسے ایسے دے دے، بذل کرے، لیکن مہر میں کیا اسے نہ قرار دے. ہاں شاپنگ چلا جائے گا تو وہ اس کی ناک تو کٹ جائے گی نا. وہ تو کہہ رہے ہیں نکاح فارم پہ ایسا بڑا مہر آنا چاہیے تاکہ خبریں چلیں اور پتہ چلے کہ بھئی انہوں نے اتنا بڑا مہر رکھا ہے. تو سید سیستانی نے جو رائے حل دیا ہے کہ مہر آپ سنت رکھیں باقی ویسے گفٹ کے طور پہ دیتے ہیں. وہ کہیں گے یہ کیسے بھی، ہم نے دکھانا ہے لوگوں کو کہ ہم نے 1 کروڑ کا مہر دیا ہے میں نے، تو یہ کیسے ہوگا. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ علاج وہ مستحب پہ عمل نہیں کر سکے گا. وہ زوجہ کو زیادہ دے گا نا، شوہر دے گا زیادہ. جو مہر سنت سے زیادہ بنتا ہے وہ بیوی کو کیا بذل کر دے گا، عطا کر دے گا. بذل کیا مطلب عطا کر دینا، کسی کو بخش دینا. ہاں زیادہ کو خرچ کر دیں، اس کے اوپر خرچ کرے، دے دے. اچھا لابد من تعیین المہر بما یخرج عن الابہام والتردید. ضروری ہے کہ مہر کو معین اس طریقے سے کیا جائے کہ جس میں پھر ابہام اور تردید کیا ختم ہو جائے، مبہم بھی نہ ہو اور 2-3 چیزوں میں کیا مردد بھی نہ ہو، یا یہ اس طرح کی صورتحال بھی نہ ہو. فلو امہرہا اگر وہ خاتون کو مہر دے احد شیئین 2 میں سے ایک چیز، ٹھیک ہے، مرددن اسے بھی کیا مردد رکھے، اسے کہے کہ یا میں تمہیں 1 لاکھ دوں گا یا کیا آئی فون دوں گا، ٹھیک ہے، 2 میں سے ایک رکھے. اور خیاطت احد ثوبین یا کہا کہ تمہارے جو ہے وہ 2 جوڑوں میں سے ایک جوڑی کی کیا سلائی میں دوں گا، وہ بھی کیا کذالک کا، کذالک کا مطلب وہ بھی کیا مردد رکھے کہ 2 جوڑے کون سے والے، ٹھیک ہے، شادی والا جوڑا یا ویسے عام والا. تو کہتے ہیں کہ باطل المہر دون العقد، مہر باطل ہو جائے گا لیکن عقد نکاح کیا باطل نہیں ہوگا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نکاح دائمی کی بات ہو رہی ہے. ورنہ نکاح مطلق میں مہر کے بڑے سخت آکا ہیں، وہاں تو نکاح مطلق کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، پورا نکاح باطل ہو جاتا ہے. وکان اللہ جب مہر باطل ہو گیا تو اب خاتون کیا کرے گی؟ کہتے ہیں کہ کان اللہ مع الدخول مہر المثل، کان اللہ بیوی کے لیے ہوگا دخول کی صورت میں کیا ہوگا، اس کے لیے مہر مثل ہوگا. اگر دخول نہیں ہوتا تو پھر اسے کیا ہے، کچھ نہیں ملے گا. وہ ایک بحث ہے آگے کہ اسے متع دے دے، متع ایک لفظ ہے اصطلاح کیا گیا ابھی، بعد میں بھی طے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی انہوں نے طے کیا تھا لیکن مردد رکھا. مردد طے رکھنے کی صورت میں مہر کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. یعنی آگے مسئلہ آئے گا، بیان کریں گے کہ ایک دفعہ تو یہ ہے کہ وہ مہر رکھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نکاح کر لیں بعد میں ہم کیا طے کر لیں گے جو لینے، پھر تو ٹھیک ہے مشکل حل ہے. ابھی کیا ہے کہ مہر انہوں نے رکھا لیکن وہ مردد رکھا 2 میں سے ایک چیز، تو یہاں پہ مہر کیا باطل ہو جائے گا. باطل ہونے کی صورت میں اب خاتون یہ نہیں کہ میں دوبارہ کیا معین کرتی ہوں. ہم یہ پہلے جب معین کرنے کی باری تھی تمہارا حق تھا اس وقت انہیں مردد رکھا، ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی جمع ہوگا تو تمہیں کیا ہے وہ مہر ملے گا جو تم جیسی خواتین کا عام طور پہ دیا جاتا ہے. الا یزیدہ مگر یہ کہ جو مہر مثل ہے نا وہ زیادہ ہو علی اقلہما. اقلہما سے کیا مراد؟ چار لاکھ کا فرض کریں اور اقل مہر کتنا 1 لاکھ کا، مہر مثل کتنا بنا جی 5 لاکھ فرض کرے بنا، یا وہ 1 لاکھ سے زیادہ بنا 2 لاکھ کا مہر مثل بنا. اگر ایسی صورت حالت پھر کیا کرے گی؟ کیونکہ شوہر کیا کہے گا کہ بھئی اگر یہ مہر ٹھیک ہوتا تو میرا پروگرام تو کیا تھا، تھوڑے دینے کا تھا، زیادہ دینے کا پروگرام نہیں تھا. ابھی جب جمع ہوا ہے تو شریعت کیا کہہ رہی ہے، تم نے مہر مثل دینا ہے. مہر مثل اس نے پتہ کرایا کہ اس جیسی خاتون کا کتنا مہر چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، تو اسے پتہ چلا وہ تو 2 لاکھ چل رہا ہے. تو یہاں پہ صحیح ثانی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ پھر کیا کرے، وہ خاتون کے ساتھ کیا کرے، مصالحت کرے، ٹھیک ہے، اسے کیا راضی کرے، اسے کہے کہ مہر مثل تمہارا زیادہ بن رہا ہے لہٰذا تم مہربانی کرو وہی جو 1 لاکھ تھا وہی لے لو یا 50,000 اوپر لے لو، ٹھیک ہے، نہ کچھ میرے کچھ کیا ہے تمہارے، یوں کر کے. الا یزید علی اقلہما قیمتا مگر یہ کہ جو ان 2 میں سے کم تھا نا اس سے زیادہ ہو مہر
کون سا مہر؟ مہر میں سے زیادہ ہو قیمت کے حساب سے. فَيَتَصَالَحَانِ فِي مقدار التفاوت، تو جو فرق بن رہا ہے اس فرق میں دونوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا. اگر وہ بیوی کو راضی نہیں کرتا تو یہ بندہ کیا رہے گا؟ گناہ گار رہے گا. لہٰذا یہ ایک ایسا مورد ہے کہ ایک دوسرے کو راضی کریں اور سلوک کریں. کہ اس طرح کے فقہ میں اور بھی بہت سارے موارد آتے ہیں کہ جس میں تصالح اور سلوک کیا ہو جاتی ہے؟ ضروری ہو جاتی ہے. یعنی دونوں کے لیے شریعت کو حکم ہوتا ہے. بیوی کے لیے ہوتا ہے کہ تم بھی سلوک کرو اور اس کے لیے دیکھے کہ تم بھی کیا سلوک کرو. ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر اتفاق کرو کہ جس کے اوپر دونوں کی کیا مرضی ہو. ولا يعتبر ان يكون المهر معلوما على النحو المعتبر في البيع وشبه من المعاوضات. یہ شرط نہیں ہوتی کہ مہر جو ہے وہ اس طرح سے معلوم ہو. اس طرح سے کہ جیسے معتبر ہے بیع میں، خرید و فروخت میں، اور خرید و فروخت کے علاوہ جو دیگر معاملات ہوتے ہیں معاوضات میں سے، عوض معوض والے، چاہے وہ بیع مشروطہ ہو، ٹھیک ہے، اور کیا ہے وہ معاوضات میں سے ایجار آ گیا، اجارہ کے معاملات ہو گئے. تو جیسے وہاں پہ بالکل جو ہے وہ کرایہ معین ہوتا ہے، چیز معین ہوتی ہے، پیسہ معین ہوتا ہے، کلو میں چیز ہے تو کلو معین ہے، لیٹر میں ہے تو لیٹر معین ہے، عدد میں ہے تو عدد کیا معین ہے. تو ایسے ہی جو ہے وہ مہر کیا معین کرنا ضروری ہے نکاح دائمی میں؟ تو صحیح ثانی فرماتے نہیں، اس طرح معین کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز رکھ لیں مہر، وہ کہیں کہ بھئی یہ والا کیا ہے تمہیں میں جو بوری پڑی ہے ٹماٹروں کی، ٹھیک ہے، یا آموں کی کیا ہے، یہ ایک پیٹی کے آموں کی دے رہا ہوں. اب وہ اس میں پتہ نہیں ہے کتنے کلو ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے ایسی ٹوکری کیا بھر کے دے دی. تو بیع میں کیا ایسا نہیں چلے گا، بیع والے تو کہیں گے بھی اس کا وزن کرو کتنا وزن بن رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو معین ہوگی نا. ایک ڈیر، یعنی ایک ڈیر کہ یہ والا جو ڈیر گندم کا پڑا ہے یہ تمہارا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتے ہیں. ہاں، ایک جتنا وزن جتنا، ہاں، لیکن وہ مشاہدہ ہونا چاہیے کون سا جو ہے وہ چیز اسے بھر کے دے گا، نہیں تو وہ اس میں چلا جائے گا، مردد میں چلا جائے گا. جو اس نے شاپ پر بھر کے دینا ہے، جو اس نے کیا ہے گٹو کہتے ہیں، کروڑا اسے کہتے ہیں اس زبان میں، اردو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، نہیں معلوم، بوری جو ہے، ٹھیک ہے. فیکفی، بس کافی ہے کہ مشاہدت و عین حاضر آتے ہیں کہ جو عین حاضر ہے سامنے ہے اس کے کیا کرنے؟ مشاہدہ کرنے، دیکھ لے اسے دکھا دے کہ یہ کیا تمہارا مہر ہے. وَإِن جَهِلَ كَيْلَهَا، یا وَإِن جُهِلَ كَيْلُهَا، اگرچہ کیا ہے اس کا جو کیل ہے وہ مجہول ہو، اگر وہ چیز قسم سے ہے، مکیل چیزوں میں سے ہے، لیٹر وغیرہ اس کا کیا مجہول ہے، ماپنا جو اس کا. اور وزن ہوا، یا اگر وہ موزون میں سے ہے تو اس کا وزن کیا نہیں معلوم. او عدھا، یا اس کا جو عدد ہے شمار کرنا ہے وہ کیا نہیں معلوم. یعنی ایک پیسے کا پیکٹ اس نے لفافہ کیا رکھ دیا، تو یہ جو ہے وہ لفافہ کیا ہے تمہارے اور میرے مہر کیا ہے، اب یہ شمار نہیں کیا کتنے ہیں، تو یہ کافی ہے. او زرعھا، زر کسے کہتے ہیں؟ ایک وہ تو زے والا نہیں ہوتا، اچھا یہی ہوتا ہے زرعھا. یا اس کی جو زر ہیں یعنی کتنے فٹ ہیں یہ کیا ہے معین نہیں ہے. کصبرۃ من الطعام، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس طعام کا کیا ہے ایک ڈیر. طعام کی فقہی اصطلاح جو ہے وہ پکے ہوئے کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ اجناس کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی جو اجناس اربع ہیں ان کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ طعام. تو پکے ہوئے کھانے کا ڈیر تو نہیں ہوتا نا. ڈیر کس کا ہوتا ہے؟ گندم کا ہوتا ہے، جو کا ہوتا ہے، چاول کا ہوتا ہے، کھجوروں کا ہوتا ہے، یہ ہے. تو یہ ایک فقہی تعبیر ہے، اگرچہ پاکستان کے کچھ علماء کو نہیں معلوم، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ فطرے میں طعام دینا ہے، تو طعام کسے کہتے ہیں؟ پکی پکائی چیز کو کہتے ہیں. اپنی طرف سے جدید عربی والا فٹ کر دیا. حالانکہ فقہ میں اور پرانی عربی میں طعام پکی پکائی چیز کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہم جنس کی تعبیر استعمال کرتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں. وقطعۃ من الذهب، یا وہ کہتے ہیں کہ سونے کا ایک ٹکڑا، ٹھیک ہے، کتنا وزن ہے نہیں معلوم. وطاقۃ مشاہدۃ من القماش، یا جو کپڑا ہے اس کا جو ہے وہ ایک طاق. ایک طاق کا کیا کہیں گے؟ وہ جو فولڈ کر کے رکھتے ہیں بنا کے، تھان، ایک تھان. جو قماش ہے کپڑے کا جو ہے وہ ایک تھان جس کا وہ مشاہدہ کر لے، ایک تھان کیا ہے جو تمہارا ہوگا. وصبرۃ حاضرۃ من الجوز، یا جو جوز کسے کہیں گے؟ اخروٹ. اخروٹ کا جو ہے وہ ایک ڈیر ہے جو اس کے کیا سامنے ہے.
وہ امثال ذالک کی اس ایسی بہت ساری چیزیں کہ جسے خارج میں تو معین کر لیا گیا ہے، چیزیں خارجی ہیں، خارج میں معین کیا گیا لیکن اس کی مقدار کو کیا معلوم نہیں کیا گیا. تو لہٰذا کیا ہے، دو فرق ہیں اس میں. پہلے شروع میں کیا کہا کہ خارج میں چیز معین ہی نہیں ہے، اس نے کہا کہ دو میں سے ایک دوں گا، یا یہ والی یا یہ والی، معین ہی نہیں ہے، تو وہ مہر کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے. ابھی مسئلہ کیا ہے کہ خارج میں چیز معین ہے، عین حاضر ہے، مشاہدہ ہے، دیکھ رہی ہے سامنے، لیکن اس کی مقدار کیا ہے، معلوم نہیں ہے. تو مقدار کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، کیا معلوم ہونا پھر ضروری ہے کہ وہ سامنے ہو، اس کی وہ کیا دیکھ رہی ہو. اور یہ سارے کون سے مہر میں چل سکتا ہے کہ جو مہر کیا ہوتا ہے، عین کی شکل میں ہوتا ہے. جو دین کی شکل میں ہوگا وہاں پہ ایسا نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے جی، دین میں تو پھر ظاہری بات ہے بتانا پڑتا ہے نا کہ کون سا میں دوں گا، وہ اس میں تو پوری مقدار معین کرنی پڑتی ہے. ولو جو المہر خادمن، اگر جو ہے وہ مہر قرار دیا جائے کہ میرا جو ہے وہ ایک خادم ہوگا گھر میں، یہ کیا میرا مہر ہے. ٹھیک ہے جی. او بیتن او دارن، یا جو ہے میرا مہر کیا ہے، ایک بیت ہے یا ایک دار ہے. بیت وہ جو گھر کے اندر کمرہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، بیت کہتے ہیں. گھر کے اندر جو بنایا جاتا ہے اسے بیت کہتے ہیں. اور دار کیا ہے، جو پورا ہو گیا گھر. اہل البیت کو جو کہتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر ایک گھر بنایا تھا اللہ کے رسول نے چادر کا. ٹھیک ہے، تو اسی چادر والے جو تھے نا وہ اہل البیت تھے، نہ کہ اہل دار وہ تھے. اہل البیت کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو چادر کے گھر بنایا تھا وہ کیا مراد تھی، کمرہ. کون سا کمرہ، چادر والا. اور یہ عربوں کے یہاں چیز موجود ہے کہ وہ جو ہے نا صحرا وغیرہ میں وہ چادر لگا کے نا بیت بناتے تھے. ٹھیک ہے، ایسے ایک ڈنڈا لٹکا دیا اس پر بیت بنا دیا، جس طرح ہمارے بچے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے گھر نہیں بناتے اپنا. ٹھیک ہے، وہ جو گھر بناتے ہیں وہ بیت اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چادر والا. تو اہل بیت سے کیا مراد ہے کہ وہ جو کسا والا چادر والا گھر بنا ہوا تھا جس کے اندر جمع تھے پنچنمان، وہ والا کیا مراد تھا، نہ کہ جو ہے وہ پورا گھر کیا ہے، دار مراد نہیں تھا. تو خاتون نے کہا کہ میرا مہر کیا ہے، بیت ہوگا، یعنی اس گھر میں یہ جو کمرہ بنا ہوا ہے یہ کیا میرا مہر ہوگا. یا کیا ہے، گھر ہوگا، کوئی گھر کیا میرا ہوگا، ایک کمرہ ہوگا یا گھر ہوگا. لیکن میں نے غیر تعین معین نہیں کیا کہ خادم کون سا ہوگا، کمرہ کون سا ہوگا، گھر کون سا ہوگا، معین نہیں کیا. وَيَنْصَرِفُ إِلَى صِنْفِ الْمُتَعَارِفِ بِلِحَاظِ حَالِ الزَّوْجَيْنِ، لیکن صورتحال کیا کہ ینصرف ہو، ذہن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے نا یہ منصرف ہو جاتی ہے. کس کی طرح منصرف ہو جاتی ہے، إِلَى صِنْفِ الْمُتَعَارِفِ، اس چیز کی طرف کہ جو عام طور پہ رائج ہے. کس اعتبار سے، بِلِحَاظِ حَالِ الزَّوْجَيْنِ، میاں اور بیوی، لڑکا اور لڑکی کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جو ان کے اقتصادی حالات ہیں، مالی حالات ہیں، جو ان کے خاندانی حالات ہیں، اس اعتبار سے جب گھر کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس سے مراد وہ صدر ہاؤس نہیں ہوتا جو وزیر اعظم والا گھر ہوتا ہے، وہ کیا مراد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہوتی ہے، یہ والا گھر ہوتا ہے جو کتنے کمروں والا ہوتا ہے، 2 کمروں والا ہوتا ہے. وہ ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ ہم نے کہا پاکستان میں کہ جو امام جماعت حضرات ہیں ان کو ہم گھر بنا کے دیں گے. ٹھیک ہے، تو پنجاب میں ہم نے ان کو گھر بنا کے دیے، 2 کمروں والے گھر، 2 کمروں والا حویلی کار کے غسل خانہ وغیرہ ساری چیز. تو انہوں نے کیا، بلتستان میں ہم نے جب کہا کہ امام جماعت کو گھر بنا کے دیں گے تو انہوں نے کہا کہ گھر کیسے بنا کے دیں گے. ہم نے کہا 2 کمروں. ان کے 2 کمروں والا کوئی گھر ہوتا ہے، گھر کتنا ہوتا ہے، 5 کمروں والا گھر ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے ایک مہمان بھی آتے ہیں، یہ چیز آتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بلتستان میں جو گھر کا انصراف ہوتا ہے نا وہ کم از کم کتنے والا ہو، 5 کمروں والا ہو. 4-5 کمروں والا ہو تو وہ گھر ہوتا ہے. 2 کمروں والا گھر کیا ہوتا ہے. کیوں اگر تصدیق کرتے ہیں اس بات میں، تو وہ اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم گھر بنا کے نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر اتنے بڑے بڑے ہیں ان کے، 5-5 کمروں والے. کہتے ہیں پنجاب والوں کو گھر بنا کے دیں گے، ان کو نہیں دیں گے. تو یہاں پر بھی صورت حال ہے کہ بیوی نے مہر میں گھر مانگا ہے، دار. تو اب اگر وہ ہوئے بلتستان والے، ٹھیک ہے، تو پھر انصراف کدھر ہوگا، 5 کمروں والا. اب شور نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب میں تو جو ہے وہ 2 کمروں والا گھر ہوتا ہے، میں تمہیں 2 کمروں والا دوں گا. نہیں، وہ کہے کہ بھائی منہاج میں لکھا ہوا ہے بلحاظ حال الزوجین، تم بھی بلتستان کے، میں بھی بلتستان کی، تو اب گھر ہمارا کیا بنتا ہے، 5 کمروں والا بنتا ہے. لہٰذا نجف میں بھی کیا مطالبہ ہو جائے گا، 5 کمروں والا مطالبہ، 5 کمروں. ومال اختلاف فی افرادی فی القیمت، اور اگر جو ہے وہ 5 کمروں والا گھر ہے یا 2 کمروں والا گھر ہے، وہ گھر تو ہیں لیکن قیمت میں کیا اختلاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرے، کون سی قیمت والا لے کر دے، بہت سستے والا لے کر دے یا بہت زیادہ والا، کون سا والا. صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ یعطیھا الفرد الوسط الاحوط وجوبا، احتیاط واجب کیا ہے کہ وہ بیوی کو دے جو درمیانی جو فرد بنتا ہے نا اوسط قیمت والا، وہ کیا ہے اس سے دے گا.
وَيَجْرِ هَذَا الْحُكْمُ، اور یہ جو حکم ہے وہ جاری ہوگا بالکل یہ حکم فی غیر ثلاثۃ المذکورات، ان تینوں کے علاوہ کہ جو ابھی ہم نے ذکر کیے. ابھی خادم بیت اور دار کا ذکر کیا نا، اس کے علاوہ من انواع اموال ایزن، اس نے کہا تھا کہ مجھے گاڑی چاہیے مہر میں، مجھے کیا ہے جی آئی فون چاہیے، مجھے موبائل چاہیے. تو موبائل سے کیا مراد ہوگی؟ کون سے والا موبائل؟ نوکیا والا ٹھیک ہے جو پرانے ہوتے تھے، یا آئی فون، یا کیا؟ وہ ہم دیکھیں گے کہ جو ان کے حالات ہیں میاں بیوی کے عام طور پہ کیا چل رہا ہے، وہی والا کیا ہے مقصود ہوگا اور وہی کیا دینا پڑے گا. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ اجمعین.